मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस की मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल के अंदर एक शाही काजी रहता था जो कि 40 साल की उम्र का था। उसको काजी के ओहदे पर तैनात हुए तकरीबन 15 साल हो चुके थे और काजी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मुकदमे का फ़ैसला नहीं किया जो इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ हो। उस काजी के बारे में मशहूर था कि जब वो काजी किसी भी मुकदमे का फ़ैसला कर देता तो उसके फ़ैसले पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी सवाल नहीं उठाया। हत्ता कि कोई भी बड़ा काजी मुहय्यिद्दीन के फ़ैसले पर उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि काजी मुहय्यिद्दीन हमेशा इंसाफ के असूलों और इस्लाम के शरई हुक्म के मुताबिक हर मुकदमे का फ़ैसला करता और उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मुकदमा नहीं गुजरा जो गलत साबित हुआ हो। वह गुजरने लगा। एक दिन काजी मुहय्यिद्दीन किसी मुहिम से लौटे और आकर दरबार के अंदर खामोशी से बैठ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़े हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले जब भी काजी मुहय्यिद्दीन बाहर से महल के अंदर लौटे तो जैसे ही वो दरबार के अंदर कदम रखते थे तो दरबार के अंदर सन्नाटा ख़त्म हो जाता। दरबारियों के चेहरे पर रौनक आ जाती, हर चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आती, क्योंकि काजी मुहय्यिद्दीन की बातों में बला का तासर था कि जब भी वो कोई बात करते लोगों के चेहरों पर रौनक आ जाती। लेकिन उस दिन थोड़ा अजीब सा हुआ और काजी मुहय्यिद्दीन आकर खामोशी से नशीस पर बैठ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, काजी साहब क्या हुआ? आज से पहले आपके चेहरे पर मैंने कभी परेशानी के आसार नहीं देखे। आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े मुश्किलात देखे, खुशियाँ भी देखी, अरूज भी देखा, ज़वाल भी देखा, लेकिन आपने अपनी परेशानी कभी चेहरे पर आया नहीं होने दी। आखिर आज ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? तो काजी मुहय्यिद्दीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बताया, हजूर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऐथोसिक कले के हाकिम के बेटे का मुकदमा सुनने के लिए ऐथोसिक कले के अंदर गया था। मेरे साथ चंद सिपाही थे, 2 मेरे करीबी साथी थे, और जब हम उस कले के अंदर पहुँचे, अदालत लगी, मैंने मुकदमा सुना, उसके बाद मुकदमे का फ़ैसला किया। और जब हम कले से रवाना होने लगे तो मेरे एक सिपाही ने बताया कि काजी साहब, यहाँ से थोड़ा सा फासले पर एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे के अंदर एक बुढ़िया रहती है, और उस बुढ़िया की बस यही ख्वाहिश है कि वो एक बार आपको देखना चाहती है। हजूर, आपने एक दफ़ा उसका मुकदमा सुना था और उसके साथ इंसाफ किया था। वो उस वक्त से लेकर आपको दुआएं देती है और वो आपसे एक बार मिलना चाहती है। हजूर, जब मैंने सुना तो मुझसे रहा ना किया। मैंने अपने सिपाही को कहा कि तुम मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। हजूर, सिपाही मुझे एक कस्बे के अंदर ले गया। जब कस्बे के लोगों ने काजी मुहय्यिद्दीन को देखा तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे छोटे से कस्बे के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का शाही काजी कैसे तशरीफ़ ले आया। कस्बे के लोगों ने हमारा खूब इस्तकबाल किया और उसके बाद हम उस बुढ़िया की झोंपड़ी पर पहुँचे। जब बुढ़िया को इस बात की खबर हुई कि काजी मुहय्यिद्दीन उसके दरवाजे पर आ गया है तो 70 साला बुढ़िया के अंदर अचानक से ऐसी ताकत आ गई कि ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर ही ताकत का समंदर समा गया है। वो फ़ौरन आकर मेरे सामने गिर गई और कहा, काजी साहब, अब मैं अगर मौत को भी गले लगा लूँ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। मैं मरने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, और अब आपको देख लिया, अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। हजूर, मैंने उस बुढ़िया औरत को उठाया, उसको जाकर बिस्तर पर बिठाया और कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इंसाफ करना मेरा फ़र्ज़ है, और अगर मैं अपना फ़र्ज़ पूरा ना करूं तो क़यामत के दिन
میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ حضور ہم نے بڑھیا کے پاس چند لمحے گزارے اور اس کے بعد سپاہی نے مجھے بتایا کہ حضور یہاں سے ایک مختصر سا راستہ نکلتا ہے جو سیدھا محل کی طرف جاتا ہے، لہٰذا ہم اسی راستے سے محل کی طرف واپس روانہ ہوں گے۔ لہٰذا ہم اسی راستے پر روانہ ہو گئے تو چلتے چلتے ہمارا گزر ایک بازار سے ہوا۔ حضور وہ بازار تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس جیسا بازار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بازار نہیں، کوئی خوبصورت وادی ہے۔ اس کے اندر بڑا ہی سکون تھا۔ حضور میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور میں اس بازار کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک 22 سالہ نوجوان جو کہ لوہار کا کام کر رہا تھا، وہ ایک خنجر تیار کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک خنجر بنائے ہوئے گرم لوہا اس کے ہاتھ سے گرا اور دوبارہ دیکھتے ہوئے کولو کے اندر چلا گیا۔ حضور میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے بغیر کسی اوزار کے سہارے اس دیکھتے ہوئے کولو سے وہ دیکھتا ہوا لوہا نکالا اور دوبارہ سے خنجر تیار کرنے لگا۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اپنے سپاہی سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے، کہاں رہتا ہے اور آخر اس کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے کہ اس نے دیکھتے ہوئے کولو سے لوہا نکال لیا لیکن آگ نے اس پر اثر نہیں کیا؟ تو اتنے میں بازار کے ایک تاجر نے بتایا، قاضی صاحب یہ بڑا ہی عجیب و غریب انسان ہے، اس کو یہاں بازار میں کام کرتے ہوئے چند سال گزر گئے اور آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ لیکن حضور اس کی مہارت دیکھیں کہ اس کے بنائے گئے خنجر اور تلواریں بڑے بڑے جنگجو استعمال کرتے ہیں۔ حضور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہ اتنی تلواریں بنا سکے۔ ہم نے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اس کی تلوار استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور اس کے ہاتھ کے اندر کوئی ایسی مہارت ہے کہ اس کا بنایا ہوا ہر ہتھیار شاہی ہتھیار لگتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ایک نوجوان کے اندر اتنی مہارت کہاں سے آ گئی۔ سلطان معظم، میں سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا۔ اس نوجوان نے میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضور میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وقت کا شاہی قاضی لوہار کی دکان کے پاس کھڑا ہے، لیکن اس نوجوان نے حیرت کا اظہار بالکل نہ کیا، بس میرے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے میں جہاں بھی گیا لوگوں نے میرا بڑا استقبال کیا۔ بازار کے سارے تاجر میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ نوجوان بس کام میں مشغول تھا۔ میں نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، میں نے تمہیں دور سے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ سے دیکھتا ہوا لوہا دیکھتے ہوئے کولو کے اندر گر گیا، لیکن تم نے بغیر کسی اوزار کے سہارے وہ لوہا نکال لیا، لیکن تمہارے ہاتھوں پر آگ ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ حضور یہ کام کرتے ہوئے مجھے بہت عرصہ گزر گیا اور اب میری فطرت ہو گئی ہے اور اب میں عادی ہو چکا ہوں، مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ضرور تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں حضور، یہی بات ہے۔ تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ضرور مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں سلطان کا شاہی قاضی ہوں، اگر تم نے مجھے کچھ نہ بتاتے ہوئے نافرمانی کی تو میں تمہیں زندان میں ڈال سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، حضور اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر شاہی قاضی کے عہدے پر تعینات ہیں تو آپ مجھے کبھی بھی جیل کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ یہ ایک راز ہے اور اپنے راز کو چھپانا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا راز نہیں بتانا چاہتا۔ حضور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سے معلوم کر لوں، لیکن میں ناکام رہا۔ حضور حیرانی اس بات کی ہے کہ آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا آدمی میرے آگے اپنی زبان کو بند نہیں رکھ سکا، لیکن آج اس 22 سالہ نوجوان نے
مجھے لاجواب کر دیا۔ میں اس نوجوان سے معلوم نہیں کر سکا۔ حضور میں اس کے سامنے ہار گیا۔ بازار کے سارے لوگوں نے مجھے اس نوجوان کے سامنے بے بس دیکھا اور مجھے اس بات پر غصہ بھی آیا کہ آخر اس نوجوان نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ بس حیرت اس بات کی ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سلطان معظم حیرت اس بات کی ہے کہ ایک انسان پر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی تھی۔ آخر اس کے پیچھے کوئی بڑا ماجرا ہے اور وہ اس بارے میں آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ حتیٰ کہ میں نے بازار کے لوگوں سے بھی معلوم کیا تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے آج تک اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اتنے میں ایک پاس کھڑے سپاہی نے بتایا حضور قاضی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں بھی اس بازار سے گزر رہا تھا تو بازار کے تاجر اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ آخر یہ نوجوان کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ آخر اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس کے پاس اتنی مہارت کہاں سے آ گئی کہ اس کے بنائے گئے ہاتھ کا خنجر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مہارت سے نوازا کہ اس جیسی مہارت کسی کے پاس نہیں، اور اس کے علاوہ آگ کا اس پر اثر نہ کرنا یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اس بازار کے اندر چلے جاؤ اور اس نوجوان کو کہنا کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں عدالت کے اندر بلا رہے ہیں، تم دوپہر کے وقت سلطان کی عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا اور جب اس بازار کے اندر پہنچا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا اور اس کی دکان بند ہو چکی تھی۔ اس سپاہی نے بازار کے دیگر تاجروں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہر دن ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بازار کے اندر آتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے اور پھر دکان کھلنے کے بعد کام میں لگ جاتا ہے، اور جب بازار کے دوسرے تاجر بازار کے اندر پہنچتے ہیں تو یہ آدھے سے زیادہ کام اپنا نپٹا چکا ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد چلا جاتا ہے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا یہ نوجوان کہاں رہتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر رہتا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس گاؤں کے اندر پہنچا اور پوچھتا پوچھتا اس نوجوان کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے محسوس کیا کہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ کھل گیا، اور جب وہ سپاہی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ تھوڑا سا چند قدم چلا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے کے اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہے کہ اسے اس دنیا جہاں کا پتہ نہیں۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جتنا میں نے دروازے پر دستک دی، دور سے کھڑا آدمی بھی دستک کی آواز سن لیتا، لیکن اس نوجوان کی عبادت کرنے کا انداز اتنا پیارا اور گہرا تھا اور وہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں آدھے سے زیادہ گھنٹہ کھڑا رہا لیکن وہ نوجوان سجدے سے نہیں اٹھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ سجدے سے اٹھا تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی سے پوچھا جی حضور آپ کو کیا مجھ سے کوئی کام تھا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں بازار کے اندر گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن جب آپ کو یہاں اس حالت میں دیکھا تو مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر کے کیوں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب سے لو لگا لی
شاید آپ دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی نے اسے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل صبح دوپہر کے وقت تمہیں عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی پیغام دے کر واپس آ گیا، تو جب سپاہی محل کے اندر لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، یہاں سے بازار تک اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن تم نے اتنی زیادہ دیر کیوں لگا دی؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل ماجرا سنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور پھر کہا، اصل حقیقت کیا ہے کل پتہ چل جائے گا۔ اگلی صبح عدالت لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے اندر تشریف لے آئے تو اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر بتایا، حضور ایک 22 سالہ نوجوان جو کہ خود کو لوہار بتا رہا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس لوہار کو حاضر کرو۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو قاضی محی الدین، دیگر درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی عدالت بھی کے اندر جمع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب تھے، اور خاص طور پر قاضی محی الدین بڑا بےتاب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر وہ نوجوان کٹہرے کے اندر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، قاضی محی الدین نے مجھے بتایا کہ تم آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بھی چیز نکال لیتے ہو، لیکن آگ تم پر اثر نہیں کرتی، اور میں نے تمہارے بارے میں اتنا بھی سنا کہ تم بڑے عبادت گزار ہو، آدھا دن کام کرتے ہو اور پھر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو، اور پھر آدھا دن عبادت میں گزار دیتے ہو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کرے، آگ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور بے شک آپ میری جان لے لیں، میری آپ پر جان قربان، لیکن میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا، ہو سکتا ہے کہ تیرے اس راز کی وجہ سے کئی لوگوں کو سبق مل جائے، کیا اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی سبق سیکھ لے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات اس نوجوان کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاضی محی الدین بڑا حیران ہوا کہ جس نوجوان سے میں نے اتنی کوشش کے باوجود اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چند لفظوں نے اس کو سب کچھ بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس لوہار نے بتایا کہ سلطان معظم، آج سے تقریباً 8 سال پہلے پرانی بات ہے کہ میں اپنے گاؤں کے اندر رہتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے بچپن ہی میں اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ساری زندگی ٹھوکریں کھا کر گزاری، اور کبھی محنت کی تو کبھی چوری کی تو کبھی ڈاکہ مار کر اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ میرے پاس ایک جھونپڑی تھی جس کے اندر میں اکیلا رہتا تھا۔ سلطان معظم، میں اپنے گاؤں کا سب سے برا اور گندا نوجوان تھا۔ سارے گاؤں والے مجھ سے سخت نفرت کرتے تھے، اور ان کی نفرت بھی جائز تھی، کیونکہ میرے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی جس سے گاؤں والے مجھ سے محبت کر سکیں۔ سلطان معظم، اسی دوران میری جھونپڑی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک آدمی نے آ کر خیمہ لگایا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹی تھی۔ حضور، وہ ایک سوداگر تھا اور خانہ بدوش تھا۔ وہ چند دن کسی جگہ خیمہ لگاتا تو چند دنوں بعد وہ ہجرت کر کے چلا جاتا۔ میرے اس سوداگر سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ سوداگر میرے بارے میں ذرا نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے دل کے حال بتانے لگا۔ لیکن سلطان معظم، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی با پردہ اور حیا والی خاتون تھی، اور میں نے کبھی اس کی بیوی اور بیٹی کو خیمے سے بغیر پردے کے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور، ایک دن مجھے سوداگر باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ مجھے شکار کا بہت شوق ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارے گاؤں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جنگل ہے جس کے اندر بہت ہی شکاری پرندے ہیں،
اور اگر تم نے اس جنگل میں شکار کے لیے چلے جاتے ہو تو تمہیں شکار کرنے میں بڑا ہی انوکھا مزہ آئے گا۔ جیسے ہی اس نے جنگل کے بارے میں سنا وہ بڑا خوش ہو گیا۔ حضور، میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ شکاری کی طرف چلا جائے گا تو اس کی بیوی اور بیٹی گھر میں اکیلی ہوں گی۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے کچھ لینے یا دینے کے لیے اس کے گھر چلا جاؤں گا اور اس کی بیٹی سے بات کر لوں گا۔ حضور، جب وہ سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شکار کا سامان لے کر نکلا تو پیچھے میں نے پڑوسیوں کی گائے سے چوری دودھ نکالا اور دودھ گرم کیا۔ اس میں شہد ملانے کے بعد دودھ کا کٹورا لے کر اس سوداگر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے باہر سے آواز لگائی، سوداگر صاحب باہر آئیے، میں آپ کے لیے دودھ لایا ہوں۔ اس کی بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے ہی اس کے شوہر کو شکار کھیلنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ سوداگر شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اندر سے ہی اس کی بیوی نے آواز دی، بیٹا سوداگر تو گھر نہیں ہے، وہ تو شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نے باہر سے آواز دی کہ مہربانی فرما کر آپ باہر آ جائیے اور مجھ سے یہ دودھ کا کٹورا لے جائیں۔ میں نے بڑے ہی پیار سے اس کو تیار کیا ہے تو اندر سے اس کی باپردہ خاتون نے کہا، آپ یہ کٹورا خیمے کے دروازے پر رکھ دیں، ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ تو میں نے کہا، باہر کوئی نہ کوئی جانور اس دودھ کو خراب کر دے گا، لہٰذا آپ یہ دودھ مجھ سے لے لیں۔ تو اتنے میں سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تم باہر ہاتھ نکال کر اس نوجوان سے دودھ لے لو۔ حضور، سوداگر کی بیٹی نے جب باہر ہاتھ نکال کر مجھ سے دودھ لیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان معظم، اس کے گورے گورے ہاتھ اور اتنے نرم و ملائم جیسے وہ شہزادی ہو، تو میں اس کے ہاتھوں پر ہی مر بیٹھا۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کر لوں کہ جس سے میں سوداگر کی بیٹی سے ملاقات بھی کر لوں اور اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں۔ جس کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں تو وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ سلطان معظم، اب میں سوداگر کو مختلف طریقوں سے باہر بھیج دیتا اور پیچھے کچھ نہ کچھ لے کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتا، تو کبھی کچھ لینے کی خاطر ان کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ اب سوداگر کی بیٹی بھی میری آواز سنتے ہی وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتی اور اگر کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ لے لیتی اور اگر دینی ہوتی تو دے کر چلی جاتی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی ایسا موقع نہ ملا کہ میں سوداگر کی بیٹی کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اب سلطان معظم، میں نے منصوبہ بنانے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے میں سوداگر کی بیٹی کے دل کے اندر جگہ بنا لوں اور اس کے ساتھ دوستی کر کے ملاقات کر لوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جب گاؤں والوں نے میرے بارے میں سوداگر یا اس کی بیٹی اور بیوی کو بتا دیا تو میرے ساتھ بات کرنا دور کی بات، یہ مجھے اپنے خیمے کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سوداگر بہت ہی عزت دار انسان تھا۔ سلطان معظم، جب چند ماہ گزرے اور میں سوداگر کی بیٹی کو حاصل نہ کر سکا تو اب میری طلب مزید بڑھنے لگی۔ اب میں نے دل میں ٹھان لیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ بنا لوں کہ اس بار سوداگر کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا کر رہوں گا۔ سلطان معظم، ایک دن میں نے سوداگر کو کہا کہ تمہیں تو شکار کے ساتھ پرندے خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تم جہاں بھی نیا پرندہ دیکھتے ہو چاہے جتنا بھی مہنگا ہو خرید لیتے ہو۔ سوداگر نے کہا، حضور وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا کہ آپ سے اتنے دن ہو گئے ہیں، دوستی ہو گئی ہے، آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ سوداگر بڑا خوش ہوا تو میں نے اسے کہا کہ فلاں بازار کے اندر پرندوں کی منڈی لگی ہوئی ہے اور وہاں بیوپاری بڑے ہی قیمتی قیمتی پرندے لے کر آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور وہاں جا کر بہت نایاب پرندہ خرید لو۔ جیسے ہی سوداگر نے سنا تو وہ پاگل ہو گیا۔ وہ پرندوں سے بڑا محبت کرتا تھا اور اسے بہت قیمتی پرندے پالنے کا بہت شوق تھا۔ سوداگر نے اپنا گھوڑا کھولا اور گھر والوں کو بتائے بغیر اسی بازار کی طرف نکل گیا۔ سوداگر مجھے جاتے ہوئے آواز لگائی کہ میاں میری بیوی کو بتا دینا کہ میں پرندے خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہوں، جلدی لوٹ آؤں گا۔ حضور، میں جانتا تھا کہ وہ بازار بہت زیادہ فاصلے پر ہے اور سوداگر کو آتے ہوئے بہت وقت لگ جائے گا۔ میں نے اس کی بیوی کو نہیں بتایا کہ تیرا شوہر کہاں جا رہا ہے۔ اب میرا منصوبہ ٹھیک سے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو میں کسی بہانے سے سوداگر کے خیمے کے دروازے پر گیا تو اس کی بیوی نے کہا، اے نوجوان، میرا شوہر صبح سے کہیں گیا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں گیا ہے؟
تو میں نے سوداگر کی بیوی کو کہا کہ تیرا شوہر تو صبح شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے سوداگر کی بیوی سے جھوٹ بولا۔ سوداگر کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ اگر وہ شکار کھیلنے جاتا تو ہمیں ضرور بتا کر جاتا۔ میں نے اسے کہا شاید وہ جلدی میں تھا اس لیے وہ آپ کو بتا نہیں سکا۔ میں نے اس کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور آپ تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ سن کر سوداگر کی بیوی رونے پیٹنے لگ گئی اور کہا آج صبح میں گر گئی تھی اور میری ٹانگ میں زخم ہو گیا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے تلاش کرنے کے لیے جاؤں گی؟ میں نے اس کی بیوی کو کہا تم صبر کرو، تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ تو سوداگر کی بیوی نے کہا اس نے آج سے پہلے اتنی زیادہ دیر کبھی نہیں لگائی اور وہ بتائے بغیر کبھی بھی نہیں گیا، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا اماں جان میرا نقاب مجھے دے دو، میں اپنے بابا کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ تو سوداگر کی بیوی نے کہا بیٹی تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اتنا بڑا جنگل ہے اور تم نے جنگل دیکھا بھی نہیں، تم اپنے بابا کو تلاش کیسے کرو گی؟ تو سوداگر کی بیٹی نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں، ہو سکتا ہے میرے بابا کسی مشکل میں ہوں۔ تو اتنے میں سوداگر کی بیوی نے کہا بیٹا کیا تم میرے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ تو میں نے سوداگر کی بیوی کو کہا میں آپ کے شوہر کی خاطر اور اس کی دوستی کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن مجھے بھی جنگل میں اکیلے ڈر لگتا ہے، میں آج تک اس جنگل کے قریب بھی نہیں گیا۔ تو اتنے میں سوداگر کی بیٹی نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں جنگلوں میں گھوم پھر چکی ہوں اور جنگل میں اپنے بابا کو تلاش کر لوں گی، لیکن تم میرے ساتھ چلو۔ حضور پچھلے 5-6 ماہ میں ان کے دل میں جگہ بنا چکا تھا اور سوداگر کی بیٹی اور بیوی نے مجھ پر بھروسہ کر لیا اور ہم اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے لیکن سوداگر کہیں نظر نہ آیا۔ سوداگر کی بیٹی بڑی پریشان ہوئی کہ میرے بابا تو کہیں نظر نہیں آ رہے، اور جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جنگل کتنا وسیع ہے اور میرے بابا کہاں ہوں گے، تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں طرف سے مختلف پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو اسی طرف تیرے بابا کو تلاش کرتے ہیں۔ سلطان معظم میں اس لڑکی کو گہرے گھنے جنگل کے اندر لے گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس جگہ کو کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو روک دیا تو مجھے دیکھ کر سوداگر کی بیٹی نے بھی گھوڑے کو روکا۔ میں اپنے گھوڑے سے اترا تو سوداگر کی بیٹی بھی اپنے گھوڑے سے اتری اور کہا میرے بابا کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں میرے بابا کو کسی وحشی جانور نے نقصان تو نہیں پہنچایا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا تم پریشان نہ ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے بابا جنگل میں آئے ہی نہیں تھے تو اسے وحشی جانور کیا نقصان پہنچائے گا؟ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی حیران ہو گئی اور کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا میں نے صرف تمہیں جنگل میں لانے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بولا کیونکہ مجھے صبح سوداگر نے بتایا تھا کہ میری بیوی گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، اور میں جانتا تھا کہ اس منصوبے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے تیرے باپ کو فلاں بازار کے اندر بھیج دیا، اور وہ کافی فاصلے پر تھا، اور میں نے اسے بتایا کہ فلاں بازار کے اندر پرندوں کے بیوپاری موجود ہیں اور وہ اتنا شوقین ہے کہ وہ تمہیں سب کو بتائے بغیر ہی چلا گیا، اور میں نے تمہیں کہا کہ وہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے صرف تمہیں اس جنگل میں لے کر آنا تھا۔ اب تم اپنے منہ سے نقاب اتارو اور میری خواہش کو پورا کر دو، ورنہ میں تمہیں بھی اتار کر دوں گا۔ یہ سن کر لڑکی بہت پریشان ہو گئی اور کہا اے نوجوان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تم مجھے جانے دو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے اسے کہا کہ اے بیوقوف لڑکی، یہ موقع پانے کے لیے میں نے 5 ماہ انتظار کیا، آج تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں جانے دوں؟ آج تیرے جسم سے لذت حاصل کیے بغیر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری خواہش پوری کر لو، اور اس بات کا ذکر میں کسی کے آگے نہیں کروں گا، اور گاؤں میں بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تو میرے ساتھ اکیلے جنگل میں آئی تھی۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا بے شک میں اپنا گناہ گاؤں والوں سے تو چھپا لوں گی، لیکن اوپر جو میرا رب دیکھ رہا ہے ان سے کون چھپائے گا؟ میں نے اسے کہا میں کچھ نہیں جانتا، تم میری خواہش پوری کرو ورنہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، میں نے ساری زندگی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا نہ ہی چھوا، ساری زندگی میں نے پردے میں گزار دی، اور اگر اس بات کی خبر میرے بابا کو ہو گئی کہ تم نے میری عزت پر بات کر دی تو وہ خودکشی کر لے گا
اور میری ماں بھی خودکشی کر کے مر جائے گی، اور جب میری ماں اور میرے ماں باپ دونوں مر جائیں گے اور میری عزت لٹ جائے گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ چند لمحوں کی خاطر تم 3 زندگیاں کیوں برباد کرنے پر تل گئے ہو؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ سلطان معظم پہلے اس کی کسی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے کہ جیسے سن کر میں ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو میں سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ بہک گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ لڑکی گھوڑے پر سوار ہوئی اور میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا میں نے گھوڑا اپنے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ اب لڑکی پیچھے اور میں آگے۔ سلطان معظم اس لڑکی کو چھوئے بغیر اتنے بڑے گھنے جنگل سے میں اسے اپنے گھر بحفاظت لے آیا، اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی جنگل میں میرے ساتھ اکیلے گئی تھی۔ سلطان معظم جب وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، اس نوجوان پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ اے میرے رب، اگر یہ چاہتا تو اتنے بڑے گھنے جنگل کے اندر اتنی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، لیکن اے میرے رب، صرف تیرے ڈر سے اس نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے میرے رب، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، تو اس نوجوان پر نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ سلطان معظم پھر میں اس لڑکی سے دعائیں لیتا ہوا چلا گیا۔ میری تو اس وقت زندگی ہی بدل گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ میں کسی جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہوں۔ مجھے دلی طور پر بہت سکون مل رہا تھا، حالانکہ جس لمحے کو پانے کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا، لیکن اب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ شاید اس لڑکی کو پانے کے بعد بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ سلطان معظم، اس کے بعد میں نے اس جگہ سے اپنی جھونپڑی اکھاڑی، اپنا قیمتی سامان لیا اور اس گاؤں سے ہجرت کر گیا، کیونکہ اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کا سامنا کر سکوں۔ سلطان معظم، میں ہجرت کرتا کرتا اپنے اس گاؤں کے اندر جا پہنچا۔ میں نے وہاں خیمہ لگایا اور وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان معظم، ایک دن میں بازار کے اندر کچھ خریدنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ لوہار کا کام کر رہا تھا، میں نے اسے دیکھا، سوچنے لگا کہ اگر یہ کام میں کرنا شروع کر دوں تو میں اتنا کما لوں گا کہ میں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر لوں گا۔ میں اس بوڑھے لوہار کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ مجھے یہ کام سکھائیں گے؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ کام بڑا مشکل ہے، آگ کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، لوہے کو توڑنے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بابا جان، میں جان لگا دوں گا، آپ میرا ساتھ دیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ سلطان معظم، اس بوڑھے لوہار کے پاس میں 1 سال تک وہ کام سیکھتا رہا۔ 1 سال بعد اس بوڑھے لوہار کی موت ہو گئی اور اس نے مرتے وقت مجھے کہا تھا، بیٹا، میری یہ دکان آج سے تیری ہو گئی۔ میں اس دنیا میں اکیلا تھا اور اب اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ میرا جتنا بھی سب کچھ ہے وہ تمہارے پاس ہے، ان سب کے مالک تم ہو۔ سلطان معظم، لوہار کا گھر بڑا ہی خوبصورت تھا، وہ گھر بھی میرا ہو گیا اور لوہار کی دکان بھی میری ہو گئی۔ میں کام بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکا تھا اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور سلطان معظم، میں نے جب اپنے ہاتھ سے پہلا خنجر تیار کیا تو وہ میرا خنجر بازار میں موجود دیگر خنجروں سے 10 گنا زیادہ قیمت پر بکا۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوبی ڈال دی ہے اور اس کے ذریعے میں بہت عزت کما لوں گا۔ اس کے بعد سلطان معظم، ایک دن میں کام کر رہا تھا تو اچانک میرے ہاتھ سے پگھلا ہوا لوہا گرا جو کہ میں نے اوزار سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ آگ میں دوبارہ گر گیا۔ تو میں نے کسی خیال میں بیٹھے ہوئے وہ لوہا اوزار کے بغیر نکالنا چاہا اور وہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا، لیکن حیرانی مجھے اس وقت ہوئی کہ جب آگ نے میرے ہاتھوں پر ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ میں بڑا حیران ہو گیا اور مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت دکان بند کی کیونکہ بے چینی سے مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر آگ نے مجھ پر اثر کیوں نہیں کیا، حالانکہ جن خیالوں میں نے آگ کے اندر ہاتھ ڈالا میرا پورا ہاتھ جل جاتا، لیکن مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ رات کو گھر لوٹا، میں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور سجدے میں رو رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
تو اتنے میں میرے دماغ میں خیال آیا کہ اے نوجوان، یہ اس لڑکی کی دعا نے اثر کر دیا کہ اس نے جب دعا مانگی تھی تو اس وقت آسمان ہلا، اور اس نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے مالک، اس نوجوان پر نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ اور اسی وجہ سے سلطان معظم اس وقت سے لے کر آج تک میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو 1000 سونے کے سکے انعام میں دیے، اور پھر وہ نوجوان چلا گیا۔ اور یہ راز سامنے آ گیا کہ آخر وہ نوجوان جب آگ میں ہاتھ ڈالتا تھا تو اس پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی تھی۔